दज्जाल के माँ बाप का मुकम्मल वाक़या। दज्जाल के साथ कौन से लोग होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहदे रसालत से भी सदियों पहले तारीख के अवराक में एक ऐसे जोड़े का तज़किरा मिलता है जिसकी शादी को 31 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ये कोई आम मियाँ बीवी नहीं थे, बल्कि उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे ने आगे चलकर कायनात का सबसे बड़ा फितना यानी दज्जाल बनना था। लेकिन यहाँ तारीख दानों और मुहक्किकीन के दरमियान एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जो अजदाद से चली आ रही है कि आखिर इस पुरस्रार बच्चे के वालिदैन कौन थे, इनका ताल्लुक किस कबीले से था, और क्या वाकई दज्जाल की पैदाइश का ये वाक़या इतना ही होलनाक था जितना कि रवायात में बयान किया जाता है। जब हम इस्लामी तारीख और अहादीस मुबारका का मुतालिया करते हैं तो दज्जाल की निशानियां, उसका फितना और उसके अंजाम की तफसीलात तो वाज़ेह मिलती हैं, लेकिन उसकी पैदाइश और उसके माँ बाप का तज़किरा एक ऐसा राज है जिसकी कड़ियां बिखरी हुई हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस में हमें एक ऐसे बच्चे का सुराग मिलता है जिसकी पैदाइश ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में सहाबा इकराम कसम खाकर कहते थे कि यही दज्जाल है, और उसके वालिदैन के जो औसाफ बताए गए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लेकिन असल हकीकत यहीं ख़त्म नहीं होती। दज्जाल के असल वालिदैन की ये कड़ी हमें अहादीस से आगे बढ़कर बनी इसराइल के उन कदीम तरीन रवायात की तरफ ले जाती है जहां इसके पूरे ख़ानदान का कच्चा चट्ठा मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर दज्जाल के वालिदैन का ये पूरा वाक़या इतना अहम है तो मुस्तनद इस्लामी अहादीस इस मामले पर क्या कहती हैं? वो कौन सी रवायात हैं जिन्हें हम सच मान कर बैठ गए हैं, जबकि उनका ताल्लुक बनी इसराइल के किस्सों से है? और सबसे बढ़कर ये दज्जाल की माँ और उसके बाप की वो कौन सी खौफनाक निशानियां थी जो सदियों पहले लिख दी गई थीं? अजनबी जजीरे पर कैद दज्जाल और मदीना की गलियों में पैदा होने वाले इस पुरस्रार बच्चे के वालिदैन में क्या ताल्लुक था? आज की इस वीडियो में हमारी रिसर्च टीम उन तमाम अधूरी सच्चाइयों से पर्दा उठाने जा रही है ताकि आपके सामने हक़ाइक़ का वो रुख आए जो अब तक आपसे छुपाया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दज्जाल के वालिदैन की इस असल हकीकत को जानने के लिए और ये समझने के लिए कि रवायात में इनका तज़किरा क्यों और कैसे आया, हमें सबसे पहले तारीख के उस सबसे बड़े वाक़े का रुख करना होगा जिसने मदीना मुनव्वरा में हलचल मचा दी थी। एक ऐसा बच्चा जो दज्जाल के माँ बाप की निशानियों के ऐन मुताबिक पैदा हुआ था और जिसे देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार मयान से निकाल ली थी। आइए इस सनसनीखेज सफ़र का आगाज़ इसी पहले बाब से करते हैं और जानते हैं इब्ने सय्याद का वो मुकम्मल और पुरअसरार वाक़या जो दज्जाल की पैदाइश के राज़ों की पहली कड़ी है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये हिजरत के बाद का दौर था जब मदीना मुनव्वरा और इसके मज़ाफ़ात में रहने वाले यहूदियों के एक कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ। बज़ाहिर ये एक आम सी वलादत थी, लेकिन इस बच्चे की पैदाइश के साथ ही कुछ अजीब व गरीब चीज़ें सामने आने लगीं जिसने आस पास के लोगों को खौफज़दा कर दिया। इस बच्चे का नाम रखा गया साफ, जिसे तारीख इब्ने सय्याद के नाम से जानती है। इसकी सबसे अजीब बात यह थी कि ये बच्चा पैदा होते ही आम बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि इसके मुंह से बड़ी अजीब सी बुड़बुड़ाहट निकल रही थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लोगों ने देखा कि वो पीठ के बल लेटकर घंटों अकेला हंसता या रोता रहता था, और जब वो सोता तो उसकी आंखें तो बंद होती लेकिन उसका दिल जाग रहा होता था और उसके सीने से एक पिघलती हुई देग जैसी आवाज़ आती थी। ये वो वक्त था जब मदीना की गलियों में ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इस बच्चे के अंदर गैब की बातें जानने की सलाहियत है और ये कोई आम इंसान नहीं है। जब ये खबरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तशवीश के आसार नमूदार हुए। क्यों? क्योंकि दज्जाल की जो निशानियां और उसके वालिदैन के जो औसाफ पहले की किताबों और वही के ज़रिए मालूम हो रहे थे,
وہ اس بچے اور اس کے والدین پر حیرت انگیز طور پر فٹ بیٹھ رہے تھے۔ روایات کے مطابق دجال کا باپ لمبا دبلے پتلے جسم والا اور لمبی ناک والا ہونا تھا، اور اس کی ماں بھاری جسم اور لمبی چھاتیوں والی ہونی تھی۔ ابن سیاد کے والدین میں بھی لوگوں کو ایسی ہی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کی حقیقت جاننے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابن سیاد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت کھجور کے ایک باغ میں لیٹا ہوا کچھ گنگنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے تنے کے پیچھے چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے تاکہ ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حقیقت جان سکیں۔ لیکن اسی دوران ابن سیاد کی ماں نے وہاں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ تڑپ کر چلائی، اے صاف، محمد آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو آج اس بچے کا پورا سچ سامنے آ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کا امتحان لینے کے لیے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پراسرار بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور انتہائی گستاخانہ لہجے میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس بچے کی یہ جرت دیکھ کر وہاں موجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دیکھنے کے قابل تھا۔ انہوں نے فوری اپنی تلوار میان سے نکالی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ لیکن کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ روک دیا اور ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک گہرا راز بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہ پا سکو گے، کیونکہ اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ ابن سیاد کا یہ پراسرار راز یہیں ختم نہیں ہوتا۔ وہ مدینہ میں بڑا ہوا، اس نے اسلام کا دعویٰ بھی کیا، لیکن صحابہ ہمیشہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جنگ حرا کے موقع پر وہ اچانک مدینہ سے ایسا غائب ہوا کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کا دوبارہ کوئی سراغ نہیں ملا۔ مدینہ کے اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر ابن سیاد دجال تھا تو وہ کہاں غائب ہو گیا، اور اگر وہ دجال نہیں تھا تو پھر اصل دجال کہاں ہے؟ کیا وہ دنیا میں کہیں قید ہے؟ دوستو، ابن سیاد کے غائب ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد سمندر کے خوفناک طوفان سے ابلتی ہوئی ایک سچی داستان سامنے آئی جس نے دجال کے وجود کو بالکل نیا موڑ دے دیا۔ ایک ایسی ملاقات جو بحر ہند کے گمنام جزیرے پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اصل دجال سے ہوئی۔ آئیے چلتے ہیں اس سمندری سفر پر اور جانتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سنسنی خیز اور مستند واقعہ جس نے دجال کی قید کا سارا سچ کھول کر رکھ دیا۔ یہ ہجرت کا دور تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک عیسائی تھے، اپنے قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ ایک بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عام سا تجارتی سفر تاریخ کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھانے والا ہے۔ جیسے ہی جہاز کھلے سمندر میں پہنچا، ایک ہولناک طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر کی بکھری ہوئی لہریں ایک پورے مہینے تک ان کے جہاز کو فٹ بال کی طرح اچھالتی رہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ ایک مہینے کی ہولناک مسافت کے بعد جب طوفان تھما تو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی انہیں سمندر کے بیچوں بیچ ایک گمنام جزیرہ نظر آیا۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے اپنی چھوٹی کشتیاں نکالیں اور اس پراسرار جزیرے کے ساحل پر اتر گئے۔ ساحل پر قدم رکھتے ہی ان کا سامنا ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق سے ہوا جس کو دیکھ کر ان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی۔ وہ ایک ایسا جاندار تھا جس کے پورے جسم پر اتنے گھنے بال تھے کہ یہ پہچاننا ناممکن تھا کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور پیٹھ کس طرف۔ ان مسافروں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا،
تیرا ستیہ ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس مخلوق نے انسانوں کی زبان میں جواب دیا، میں جساسہ ہوں یعنی جاسوس۔ انہوں نے پوچھا، کیسا جاسوس؟ اس نے کسی سوال کا جواب دینے کی بجائے جنگل کے درمیان موجود ایک پرانی خانقاہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس خانقاہ میں ایک شخص موجود ہے جو تمہاری خبروں کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہے، وہاں جاؤ۔ اب مسافروں کا خوف دگنا ہو چکا تھا۔ انہیں لگا یہ مخلوق کوئی شیطان ہے، لیکن تجسس انہیں کھینچ کر اس ویران خانقاہ کے دروازے تک لے گیا۔ جیسے ہی وہ خانقاہ کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے زندگی کا سب سے ہولناک منظر دیکھا۔ وہاں ایک اتنے بڑے اور بھاری جسم کا انسان موجود تھا جو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس قیدی نے ان مسافروں کو دیکھ کر پہلا سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس پراسرار قیدی نے ان سے چند ایسے سوالات پوچھے جنہوں نے دنیا کے مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا۔ اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے کھجور کے باغوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اب بھی پھل دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، عنقریب وہ وقت آئے گا جب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس قیدی نے پھر پوچھا، مجھے بحیرہ تبریہ اور زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا ان میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، ان کا پانی بھی عنقریب خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے وہ آخری سوال پوچھا جس نے مسافروں کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ اس نے پوچھا، مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں اور عرب ان کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس زنجیروں میں جکڑے وجود کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی۔ اس نے کہا، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب سنو، میں ہی مسیح دجال ہوں اور مجھے بہت جلد یہاں سے نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے۔ میں نکلوں گا اور 40 دن کے اندر مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کی ہر جگہ پر اپنے قدم جما لوں گا۔ اس واقعے کے بعد طوفان تھما اور یہ لوگ کسی طرح واپس مدینہ پہنچے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جب یہ سارا ماجرا سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے اپنے منبر پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تمیم داری کی اس بات نے میری اس پیشگوئی کی تصدیق کر دی جو میں دجال کے بارے میں تمہیں بتاتا رہا کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ دجال کوئی وہم نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے جو صدیوں سے سمندر کے کسی پوشیدہ کونے میں قید ہے۔ لیکن اب یہاں آ کر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جہاں بڑے بڑے محققین کے ذہن چکرا جاتے ہیں۔ اگر دجال ایک انسان ہے اور وہ صدیوں سے وہاں قید ہے تو وہ پیدا کب ہوا تھا؟ اس جزیرے پر قید ہونے سے پہلے اس کا بچپن کہاں گزرا؟ اور سب سے بڑا سوال، آخر اس کے ماں باپ کون تھے جن کی گود میں یہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ پروان چڑھا؟ انٹرنیٹ پر دجال کے والدین کے حوالے سے احادیث کے نام پر جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے اب چلتے ہیں اس سفر کے سب سے اہم اور سنسنی خیز حصے کی طرف، جہاں ہم دجال کے ماں باپ کی اصل حقیقت اور بنی اسرائیل کی روایات کا سارا سچ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ معزز دوستو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند اور صحیح احادیث سے مبارکہ کا مطالعہ کریں تو دجال کے والدین کے حوالے سے کوئی تفصیلی واقعہ موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے، اس کے حلیے، اس کے گدھے، اس کی آنکھ اور اس کے انجام کی ایک ایک تفصیل تو بیان فرمائی، لیکن اس کے ماں باپ کی کوئی مستقل داستان سے ستہ کی صحیح روایات میں نہیں ملتی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں دجال کے ماں باپ کا جو واقعہ اس قدر مشہور ہے وہ آخر آیا کہاں سے؟ اس راز کا سراغ ہمیں تاریخ کی ان کتابوں میں ملتا ہے جنہیں اسرائیلیات یا بنی اسرائیل کی روایات کہا جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی قدیم تاریخی اور مذہبی کتابوں اور بعض ضعیف یا تاریخی قصوں میں دجال کی پیدائش کا ایک پورا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ ان روایات کے مطابق دجال کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک ایسے قبیلے سے تھا جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے تباہ ہوا، جسے قبیلہ دان بھی کہا جاتا ہے۔
ان قصوں میں لکھا ہے کہ اس کے والدین نے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ بے اولادی میں گزارا۔ وہ دونوں جسمانی طور پر انتہائی عجیب و غریب اوصاف کے مالک تھے، اور ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچپن سے ہی انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے لگا۔ چونکہ یہ روایات بنی اسرائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں، اس لیے اسلامی اصول حدیث کے مطابق ہم نہ تو ان کی مکمل تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں جھٹلا سکتے ہیں، بلکہ انہیں صرف ایک تاریخی معلوماتی پس منظر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم ان تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ عہد نبوی میں مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے والدین کو دجال کے ماں باپ اس لیے سمجھ رہے تھے کیونکہ ان کا حلیہ اور ان کے حالات ان اسرائیلی روایات اور پیشگوئیوں کے عین مطابق تھے جو اس دور کے یہودیوں میں مشہور تھیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں دیکھا، ابن سیاد کا معاملہ دجال کا ایک علامتی فتنہ تھا، جبکہ اصل دجال وہ پراسرار وجود ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے مطابق سمندر کے کسی پوشیدہ جزیرے پر صدیوں سے قید ہے۔ لہٰذا دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کی داستانیں دراصل تاریخ، اسرائیلی روایات اور ابن سیاد کے واقعے کا ایک ایسا امیزہ ہیں جسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک مکمل کہانی کی شکل دے دی گئی۔ سچ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے دجال کی پیدائش کے وقت اور اس کے والدین کو ایک غیبی راز رکھا ہے تاکہ انسان کا پورا دھیان اس کے فتنے سے بچنے پر ہو، نہ کہ اس کے ماضی کی کھوج پر۔ دوستو، دجال کا ماضی چاہے کتنا ہی پراسرار ہو، لیکن اس کا مستقبل بالکل واضح اور طے شدہ ہے۔ وہ جب بھی اپنی قید سے آزاد ہوگا، زمین پر ایسا فتنہ برپا کرے گا جس کی مثال آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہیں ملتی۔ لیکن ایک سچے مومن کے لیے اس فتنے سے ڈرنے کی بجائے ان تدابیر کو جاننا ضروری ہے جو کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ آخر دجال کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کون سی سورہ ہے جو اس کے خلاف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس سفر کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف اور جانتے ہیں فتنہ دجال سے بچاؤ کا وہ واحد راستہ جو ہمیں اس ہولناکی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوستو، جب دجال اپنی قید سے آزاد ہوگا تو وہ زمین پر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، اس کے اشارے پر بادل برسیں گے اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کریں گے۔ وہ دنیا کے چکر کاٹتا ہوا بالآخر شام اور فلسطین کی سرحد پر پہنچے گا، اور یہی وہ جگہ ہوگی جہاں تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ جنم لے گا۔ جب انسان مایوس ہو چکے ہوں گے، تب دمشق کے مشرقی سفید مینار پر کائنات کے ایک عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا، لیکن لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیزہ اس کے وجود کے آر پار ہو جائے گا، اور اس طرح کائنات کے سب سے بڑے فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال کا انجام تو طے شدہ ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو اس فتنے سے کیسے محفوظ رکھیں۔ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اندھیروں میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس فتنے سے بچنے کا ایسا نسخہ عطا فرمایا جو ہر مومن کی ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا یا اس کی پہلی اور آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا، دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کے علاوہ نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو مادی نہیں بلکہ روحانی ہیں، ہر مومن کو اندرونی طور پر مضبوط کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ فتنہ زمین پر مادی طور پر سامنے کھڑا ہوگا تو جسمانی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس وقت کے لیے بھی متبادل راستے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ جو شخص دجال کی آمد کے بارے میں سنے وہ اس کے سامنے جانے کی کوشش ہرگز نہ کرے، بلکہ اس سے دور بھاگے، چاہے اس کا ایمان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ وہ دجال کے فریب اور جادو کو دیکھ کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال چاہ کر بھی قدم نہیں رکھ سکے گا، اور وہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے اور گلی پر فرشتے
صفے بنائے ننگی تلواروں کے ساتھ پہرا دے رہے ہوں گے۔ جو مسلمان اس وقت وہاں موجود ہوں گے وہ امن میں ہوں گے، لیکن یہاں تاریخ کا ایک ایسا سنسنی خیز سچ سامنے آتا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو مدینہ کے تمام لوگ بچ جائیں گے، لیکن سچائی اس سے مختلف ہے۔ روایات کے مطابق دجال مدینہ کے باہر جبل حبشی کے پاس آ کر اپنا پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں موجود ایک شوریدہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر مدینہ کی طرف اشارہ کرے گا اور اپنے پیروکاروں سے کہے گا، کیا تم اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ وہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ اس کے بعد مدینے کی زمین پر 3 بڑے زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے کسی تباہی کے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مدینے کی زمین کو پاک کرنے کے لیے ہوں گے۔ ان زلزلوں کے خوف سے جتنے بھی منافق کمزور ایمان والے اور دجال سے مرعوب ہونے والے مرد اور عورتیں ہوں گی، وہ خود بخود مدینہ سے نکل کر دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اس دن کو تاریخ میں یوم خلاص یعنی پاک ہونے کا دن کہا گیا ہے، یعنی مدینہ کی حدود کے اندر صرف وہی بچ پائے گا جو اپنے ایمان میں سچا ہوگا۔ اب ذرا ان مسلمانوں کا سوچئے جو مکہ اور مدینہ سے دور دنیا کے دوسرے کونوں میں آباد ہوں گے، وہ اپنی جان اور ایمان کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دجال کے شر سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف فرار ہو جائیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن عرب کے لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن عرب کے لوگ بہت کم ہوں گے اور ان میں سے زیادہ تر بیت المقدس میں ہوں گے۔ لوگ اپنے گھر بار، عیش و آرام اور شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی غاروں اور کچے دیہاتوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے تاکہ وہ دجال کی حکومت اور اس کے کارندوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دجال کے دور میں شہروں کا نظام مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا اسے قحط اور بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جب دنیا میں دجال کی وجہ سے شدید ترین قحط پڑے گا۔ وہ جہاں سے گزرے گا اپنے ماننے والوں کو غلہ اور سونا دے گا اور نافرمانوں کی زمینیں بنجر کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا قحط ہوگا تو اس وقت مسلمانوں کی غذا کیا ہوگی؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جواب دیا جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی غذا وہی ہوگی جو آسمانوں کے فرشتوں کی غذا ہے، یعنی تسبیح، تقدیس، تقریب اور تحمید۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جو مسلمان اس دور میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کے اندر ہی وہ طاقت رکھ دے گا کہ انسان کو نہ تو بھوک کا احساس ہوگا اور نہ ہی پیاس کا۔ یہ وہ غیبی اور مادی حقائق ہیں جو دجال کے نظام کو توڑنے کے لیے ہر مسلمان کے پاس آخری ہتھیار کے طور پر موجود ہوں گے۔ دوستو، جب ہم دجال کے مادی نظام اور مسلمانوں کے ہجرت کے حالات کو سمجھ لیتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ فتنہ آخر دنیا کے کس کونے سے اچانک نمودار ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جغرافیائی لوکیشن بھی بالکل واضح فرما دی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق دجال مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا اور اس کے خروج کی خاص جگہ ایران کا شہر اصفہان ہوگا، جس کے ایک مخصوص علاقے کو تاریخ میں یہودیہ کہا گیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کے ایک ایسے ملک سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کا آغاز اصفہان کی سرزمین سے ہوگا۔ وہ اپنے ابتدائی سفر میں عراق اور شام کے درمیان کے ایک راستے پر پہنچ کر باقاعدہ اپنے فتنے کا اعلان کرے گا اور دائیں بائیں ہر طرف سے تباہی پھیلانا شروع کر دے گا۔ لیکن دجال اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اور منظم لشکر ہوگا۔ اصفہان سے نکلتے ہی اس کا سب سے پہلا اور بڑا ہدف وہاں کے مقیم لوگ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے،
जिन्होंने अपने सरों और कंधों पर सब्ज रंग की भारी चादरें ओढ़ रखी होंगी, जिन्हें तयालसा कहा जाता है। ये वो लोग होंगे जो सदियों से अपनी किताबों की पेशगोइयों के मुताबिक अपने एक निजात दहिंदा या बादशाह का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही दज्जाल गैर मामूली शैतानी ताकतों के साथ नमूदार होगा, ये उसे अपना वही बादशाह तस्लीम करके उसके झंडे तले जमा हो जाएंगे। ये दज्जाल की फौज का सबसे मजबूत और मादी बाजू होगा। इन यहूदियों के अलावा दज्जाल के लश्कर में दो ऐसे ग्रोह सबसे ज़्यादा तादाद में शामिल होंगे जिन्हें देखकर हर मोमिन का दिल दहल जाएगा। पहला गिरोह जाहिल बद्दुओं और देहातियों का होगा। दज्जाल उनके पास जाकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे रब मानोगे? वो कहेंगे हाँ। तब दज्जाल के शयातीन उनके वालिदैन की शक्ल इख्तियार करके ज़मीन से निकलेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे बेटे, इसकी अतात करो, यही तुम्हारा रब है। इस मादी फरेब में आकर लाखों जाहिल लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा गिरोह जो दज्जाल का नवाला बनेगा वो ख़वातीन का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मर्ज कनात यानी मदीना के पास एक जगह में पड़ाव डालेगा तो उसकी तरफ भागने वालों में अक्सरियत औरतों की होगी। यह फितना इस कदर शदीद नफसियाती होगा कि गैरतमंद मुसलमान मर्द अपने घर वापस जाएगा और अपनी माँ, बहन, बेटी को और अपनी बीवी को रस्सियों से बांध देगा ताकि वो दज्जाल के फरेब में आकर घर से बाहर न भाग जाएं। ये दज्जाल के लश्कर की वो खौफनाक हकीकत है जो जाहिर करती है कि उस दौर में फितना कितना मादी और कितना नफसियाती होगा। हदीस में दज्जाल के लश्कर की एक और अजीब निशानी ये बताई गई है कि उसके साथ ऐसे लोग भी होंगे जिनके चेहरे तय बतय ढाल की तरह चौड़े और गोश्तदार होंगे। उनकी नाकें चपटी होंगी। तारीख दानों और मुहक्किकीन के मुताबिक ये हुलिया वस्ती एशिया के बाज़ कदीम जंगजू कबीलों जैसे ततारी या मंगोल नस्ल के लोगों से मिलता जुलता है। यानी दज्जाल दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से जाहिल, लालची, मादा परस्त और कुफर पर कायम रहने वाले इंसानों को अपने शहर में जकड़ता जाएगा, और उसका ये लश्कर एक ऐसे सैलाब की तरह बढ़ेगा जिसे रोकना उस वक्त की मादी हुकूमतों के बस में नहीं रहेगा। बहरहाल दोस्तों, दज्जाल का ये लश्कर और उसका फितना चाहे कितना ही होलनाक क्यों ना हो, एक सच्चे मोमिन का ईमान इन तमाम मादी ताकतों पर भारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें, हमारी नस्लों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को फितने के इस दौर में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे ईमान को वो मजबूती अता फरमाए कि हम सच और झूठ के फ़र्क को पहचान सकें, और हमें कायनात के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तदाबीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये वीडियो हमारी पूरी टीम ने दिन रात की मेहनत से सिर्फ इसलिए पेश की है ताकि हम सब का ईमान बेदार हो सके। अगर आपको हमारी ये मुखलिसाना कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताता है कि ये मालूमात दुनिया भर के मुसलमानों तक भी पहुंचनी चाहिए। इस अहम तरीन मालूमात को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या मालूम आपके एक शेयर की वजह से कोई दूसरा मुसलमान सूरह कहफ की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको इस सफ़र की कौन सी कड़ी सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।